अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। क्या हुकूमत के लिए सब अच्छा है? कुछ वाकयात पे दर पे वाकयात गुज़िश्ता 2 हफ्तों में 3 हफ्तों में ऐसे हुए हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि शायद सब अच्छा नहीं है। तहरीक इंसाफ के लोगों से बात करें तो वो तो कहते हैं जनाब सब फिट है, 10 आउट ऑफ 10, नथिंग इज रॉन्ग। लेकिन जब आप वाकयात ऑन ग्राउंड देखें, महंगाई इस हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाल रही है और इसका प्रेशर वक्त आने के साथ साथ बढ़ेगा, क्योंकि तमाम एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि अगले 6 महीने तो ये महंगाई कहीं नहीं जाएगी। इसकी प्राइमरी रीजन इंटरनेशनल इन्फ्लेशन भी हो सकती है, लेकिन बहुत सी चीज़ों में बहुत सी कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें शायद गवर्नेंस के इश्यूज इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से कुछ प्राइसेस यहां पर हुई। लेकिन इसका एक बड़ा वजह, जैसे आप जानते हैं, बार बार बताया जा रहा है, इंटरनेशनल इन्फ्लेशन जो बढ़ गई है, बाहर के मुल्कों में जो इन्फ्लेशन आई है उसकी वजह। लेकिन आप जरा डोमेस्टिक फ्रंट को देखें। बलोचिस्तान के वजीर आला रिजाइन कर चुके हैं। एक धरना है मजहबी जमात का जो चल रहा है। चंद सियासी इत्तेहादी जमातें हैं जो अब इंक्रीजिंगली हुकूमत के खिलाफ बयानात दे रही हैं। बयानात देखें तो बयान देखकर, और हम सब जानते हैं कि ये बयानात खुद ब खुद नहीं आते और इतनी आसानी से नहीं आ जाते। मैंने एमकेएम का बयान सुना, जमहूरियत बचाने के लिए हुकूमत का साथ दिया, हमारे वोटों के बगैर भी जमहूरियत बच सकती है तो हम हुकूमत पर रहने को तरजीह नहीं देंगे। कबल अज वक्त इंतखाबात अवाम चाहती है तो होने चाहिए। हमने वजीर आजम से कहा कि जिन फैसलों में हम शामिल नहीं उनका बोझ कैसे उठाएंगे। यानी ये बयान मुत्तहिदा की तरफ से आना, मुत्तहिदा मुझे अब भी याद है जब पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था तो 110 पे अगर पेट्रोल पे महंगाई करके बाहर चले गए थे तो 130 पे वापस भी हुकूमत में आ जाते थे। ये थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। मुस्लिम लीग काफ की तरफ से भी हुकूमत मुखालिफ बयान आने शुरू हो गए। ये सारे वाकयात किस तरफ इशारा कर रहे हैं? हमारे साथ अली नवाज अवान साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर साहब आपका भी शुक्रिया। लेट मी स्टार्ट विद जुबैर साहब, ताकि हम ये जो ऑन स्लॉट आपके ऊपर आएगा माइनस द इकोनॉमी। जुबैर साहब, मैंने ये बात कह दी कि महंगाई का प्रेशर तो हुकूमत पर रहेगा, लेकिन लार्जली आप हालात देखें, सियासी एक पॉस्चरिंग होती है, किस करवट कौन जा रहा है, ये सारे हम इस पर नजर रखते हैं कि अगर ये हुआ तो इसका मतलब ये होगा, इत्तेहादी चले गए तो वो इस वजह से नहीं जाएंगे, वो इस वजह से जाएंगे। टीएलपी धरना लेकर आ गई है, बलोचिस्तान में तब्दीली का आगाज हो चुका है। आपकी असेसमेंट एज अ पॉलिटिकल, ज़रा आप इस सारे टर्मोइल में पिछले 5-7 साल में जब आपकी हुकूमत में टर्मोइल शुरू हुए थे ये, तो आप उसका हिस्सा थे। हाउ डू यू सी इट? क्या हो रहा है आपके ख्याल में? ऑर्गेनिक है या कोई मसला है गवर्नमेंट के लिए? काशिफ, एक तो आप अपने जब प्रोग्राम करते हैं तो क्रिकेट के हवाले से आसान, मजेदार, अच्छी बातें, और हमें ऐसे मुश्किल में डालते हैं जैसे कि वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है। जुबैर भाई, मैंने आते यही कहा है काशिफ, हमारे क्रिकेट के बारे में प्रोग्राम यार, ताकि हम अपना अच्छा ठंडे बगैर ब्लड प्रेशर के उठ जाए। एनीवे और सर, मैं इस दुनिया में ब्लड प्रेशर नीचे नहीं ऊपर ले जाने के लिए आया। मैं ये जो कह रहा था, कभी भाई नीचे भी करने की कोशिश करें। एनीवेज, कमिंग बैक टू सीरियस थिंग्स, वो मैं इकोनॉमी का लेके नहीं आ रहा, लेकिन वो उससे भी एडेड एक मैंने वो ऐड कर दिया है, इसीलिए मैंने ऐड कर दिया। मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूं, आप अगर असेस करेंगे आज पोजीशन इस गवर्नमेंट की, आपको अगर अपनी लीडरशिप को बतानी हो तो आप क्या असेस करके बताएंगे? हुकूमत मुश्किल में है या ठीक है, गुजारा है? मेरा ख्याल है अगर मैं इस वक्त, अगर हमारी हुकूमत होती तो मैं बहुत परेशान होता, और परेशानी की एक वजह जो है वो अननोन चीजें हैं। दूसरे जो आपने कहा, जिस तरह बलोचिस्तान वगैरह में, उसको भी मंसूब किया जा रहा है इस कशीदगी से कि चूंकि कोई संभालने वाला नहीं था तो बलोचिस्तान की हुकूमत गिर गई, और इसी तरह से फिर आगे का असेसमेंट किया जा रहा है। और वो जो आपने महंगाई की बात की, बट मैं सिर्फ एक ऐड करूंगा, आप देखें आईएमएफ की जो बातचीत चल रही थी वो भी अभी तक किसी तरफ नहीं पहुंच रही है। सो वो जो मईशत के हवाले से अनसर्टेनिटी अच्छा, इसमें मैं 1-2 चीजें ऐड कर दूं जुबैर साहब। इसमें कुछ सफीरों को, अहम सफीरों को वापस बुलाने की बात भी हो रही है, जो आप जानते हैं कि विच इज वेरी क्रूशल एक सर्टन पर्सपेक्टिव के अंदर। वो जरा हो जाए तो अब वो ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी सिचुएशन में। लेकिन ये बात शुरू हो गई है कि उसको वापस बुलाया जा रहा है, उसको वापस बुलाया जा रहा है। अपॉइंटमेंट्स जो कि इनकी नहीं थी
اب اس وجہ سے بھی کافی آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہم یہاں بیٹھ کے اگر آپ مجھ سے کہیں تو مجھے نہیں لگتا all is not well. میرا ایک لائنر یہ ہوگا all doesn't look to be well. آپ کو پتا دھرنا آ گیا وغیرہ وغیرہ. So you'd also think all is not well. آپ نے وہ جو کہا تھا کہ ایک ریلیجیس پارٹی نہیں, دیٹس اے پولیٹیکل پارٹی. دیکھیں نا, میں نے مذہبی سیاسی جماعت کہا تھا سر. مذہبی سیاسی مطلب دیکھیں نا, ایک دفعہ جب آپ پولیٹیکل پارٹی بن جائے تو پھر آپ مذہب کو ایز اے کارڈ یوز کرنا میرا خیال ہے صحیح بات نہیں ہونی چاہیے. صحیح تو نہیں ہے لیکن کرتے تو ہیں. کرتے تو ہیں بٹ میں تو اپنے پوائنٹ آف ویو سے کلیریفیکیشن کہہ رہا ہوں کہ جی وہ ہمیں فیصلے جو ہیں اس حکومت کو جو کلیئرلی ایسا لگ رہا ہے, محسوس کیا ہو رہا ہے کلیئرلی شیخ رشید کے حوالے سے اگر بات کی جائے کہ وہ ڈر گئے ہیں اور ڈر کے وہ اناؤنسمنٹس کر رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں بین ہے, کبھی کہتے ہیں کلعدم, اس لیے کہتے ہیں کیونکہ کلعدم ہے, اور حالانکہ دونوں میں بین میں اور کلعدم میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اس طرح سے جو انہوں نے یہ کہا یہ بین نہیں ہے, اپنے نشان پہ الیکشن لڑتے ہیں. ابھی انہوں نے الیکشن لڑ کے ووٹ لیے ہیں, یہ جو ابھی ریسنٹ الیکشنز ہوئے ہیں. پھر کسی نے سوال پوچھا, انہوں نے کہا ہاں قلعدم تو ہے, لیکن پہلے کہتے ہیں قلعدم بین نہیں ہے, پھر ہم کہتے ہیں قلعدم تو ہے. سو آئی مین دیکھیں میرا اپنا خیال ہے کہ جو میں عمران خان کو ایک چیز کا ہمیشہ بینیفٹ دیتا تھا جو ان کی پازیٹیو سائڈ تھی کہ وہ کریج شو کرتے تھے. تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت حالات ایسے ہیں جس میں ان کو قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے اور بالکل کھل کے بات کرنی چاہیے کہ جی یہ چیزیں ہیں, آئی تھنک کلیئرٹی ہیز ٹو کم ان, کیونکہ وداؤٹ کلیئرٹی انسرٹنٹی ول لیڈ ٹو مور آف وہ لوگ بیٹھ کے کنسپریسی تھیوریز ہوں گی کہ آپ Absolutely. جی دیٹ از واٹ That is correct کہ جہاں پہ in the absence of information rumors آ جاتے ہیں. جب آپ انفارمیشن نہیں دیتے تو لوگ سب اچھا نہیں ہے, خرابی ہو رہی ہے, ہمیں نہیں پتا کہ کیوں مسئلے پھنسے ہوئے ہیں. متحدہ کا بیان سن لیں, حضرت متحدہ کیا فرماتی ہیں. ملک میں حالات خراب ہیں, اس لیے خراب ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ. ہم نے حکومت کا ساتھ حکومت میں رہنے کے لیے, حکومت بنانے کے لیے نہیں, جمہوریت کو بچانے کے لیے کیا. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ہمارے ان ووٹوں کے بغیر بھی بچ سکتی ہے تو ہم حکومت میں رہنے کو ترجیح نہیں دیں. حکومت اور فوج ایک پیج پہ, پوری قوم کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. انتخابات ہونے والے ہیں قبل از وقت انتخابات, اگر قوم کو ضرورت ہے تو ہونے چاہیے. یہ تھے اگر انتخابات قبل از وقت ہوں, عوام کا مطالبہ ہو تو ہونے چاہیے. اب ذرا کافلی کو بھی سن لیں, بہتر ہے وہ بھی سن لیں. جی کیا مطمئن ہے حکومت کی کارکردگی سے یا ابھی بھی آپ مطمئن نہیں ہیں؟ نہیں, قطعی طور پہ شاہزیب ہم مطمئن نہیں ہیں. ہم تو وہ اتحادی ہیں جو پچھلے 3 سال سے حکومت کو تواتر کے ساتھ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ عام آدمی کو ریلیف دینی پڑے گی. اگر عام آدمی مشکل میں ہوگا تو الٹیمیٹلی حکومت مشکل میں چلی جائے گی. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ باہم مشورے سے اگر چلا جائے گا تو بہت ساری مشکلوں سے بچا جا سکتا ہے, لیکن یہ تسلسل قائم نہیں رہتا مشاورت کے. سو وہ لوگ جو ایسے وقت میں بولتے ہیں وہ بول رہے ہیں, اور وہ کیوں بولتے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہے. سو وہ جب بولتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ خطرے کی گھنٹی ہے. یہی بات کی تھی کہ آپ نے ایک جو سینیریو زبیر بھائی نے بنایا اور آپ نے انٹرو دیا تو ہم نے کہا کہ یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے تھوڑی سی انسیکیورٹی, یہی ہے نا. میں سمرائز کرتا ہوں. تو ایک تو میں زبیر بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے خان صاحب کو کہا کہ جو نواشی میں کوالٹی نہیں تھی ایز اے لیڈر, وہ کریج فیل کرتے ہیں اور کریج دکھاتے رہے ہیں, اور سارا ان کا پاس یہ بتاتا ہے. یہ تھینکس ٹو زبیر بھائی. اب 1 to 1 میرے خیال دوسرا کویسچن یہ مولانا فضل الرحمان سے بھی کریں گے, کیونکہ کنفیوژن اتنی ہے, ووٹ کو عزت دینی ہے, ہم نے لوگوں میں جانا ہے, اداروں کو بہت کچھ کہنا ہوتا ہے. تو پوچھیں گے کہ مولانا فضل الرحمان کو خاقان عباسی کس دن شو کاز نوٹس دے رہے ہیں, جو بلوچستان کے اندر ہوا ہے اور باپ کے ساتھ جا کے مل گئے ہیں. ادھر تو پیپلز پارٹی کو اس لیے نکالا گیا تھا نا, شو کاز اس لیے کیا گیا تھا کہ انہوں نے باپ کے 4 بندے لے لیے تھے. تو میرا خیال ہے یہ ایک شاید خاقان عباسی بھی دے دیں گے. تیسری چیز یا شاہد صاحب ریزائن کر دیں, ایک اگین کرج دکھاتے ہوئے. اچھا اب لگتا ہے یا تو پی ڈی ایم میں 2 پارٹیاں ہیں, نون اور جمعیت علماء اسلام, فضل الرحمان گروپ, یا نون چھوڑ دے گی یا جمعیت چھوڑ دے گی, پتہ نہیں. پر میں یہ کہہ رہا ہوں کرج کون دکھاتا ہے, چلیں دیکھتے ہیں, کیونکہ وہ تو اتنے آپ کو پتہ نا پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے نکال دیا تھا, باپ کے 4 ووٹ لیے تھے. لیکن مولانا صاحب کی ہر پالیٹکس کو آپ سمجھ نہیں پائیں گے. یہ آپ کے نوجوان ہیں. نہیں کاشف بھائی, آپ کو 2002 کی گورنمنٹ 2002 کے شفاف ترین الیکشنز بقول مولانا صاحب کے, مولانا صاحب یہاں اپوزیشن لیڈر, یہاں پہ اپوزیشن لیڈر ساتھ جڑے ہوئے تمام اپوزیشن کے, اے آر ڈی کی بنی ہوئی تھی,
اور وہاں پر یہ کاف لیگ کے ساتھ بلوچستان میں حکومت میں بیٹھے. سر اگر اس طرح چلے جائیں تو پاکستان بنانے کی مخالفت کی تھی مفتی محمود صاحب نے سر. اس سے آگے چلے جائیں کیونکہ تو میں جمعیت علماء ہند پہ چلا جاتا ہوں. وہ کانگریس نے بنوائی تھی, اور کیوں بنوائی تھی کہ جو خلافت موومنٹ چل رہی تھی, اور اس وقت مسلم لیگ کہاں کھڑی تھی. یہ چھوڑے, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں زبیر بھائی نے اچھی باتیں کی نا, میں ان کا جواب دے رہا تھا. پھر آ جاتے ہیں ایم کیو ایم پہ. بالکل آپ نے بات ٹھیک کی ہے کہ یہ جو آوازیں ریز ہو رہی ہیں کنسرن ہے یار. ایم کیو ایم جماعت ہر گورنمنٹ میں کہیں نہ کہیں حصہ رہی, اور ایم کیو ایم نے اس کے 3 بڑے مطالبات کہ کراچی کی پاپولیشن کی سینسس ٹھیک نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ان کا ایک تھا آرگومنٹ تھا, نون لیگ کے دور میں ہوا. آپ کو پتا ہے اس دفعہ کیبنٹ نے کیا کیا کہ آپ کو سینسس ایم کیو ایم کو ریشنلٹی کی بنیاد پر کیسے جج کر سکتے ہیں؟ میں ریشنلٹی پہ نہیں کر رہا, لاجک سے نہیں چلتے ہیں. وہ 110 پہ پیٹرول ہوتا ہے, حکومت چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, 132 پہ ہوتا ہے تو واپس آ جاتے ہیں. یار یہ ایم کیو ایم ہے. تو میں آپ کا آرگومنٹ اگر پورا کر دے تو میں آپ کو سیکنڈ کر رہا تھا. اچھا, میں آپ کے آرگومنٹ کو اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی کہہ لیں, ان کا مسئلہ کچھ اور ہی ہوتا ہے ہمیشہ. تھینک یو ویری مچ. میں یہی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پہلی دفعہ کراچی کو لوکل گورنمنٹ سے فنڈ ملے ہیں, گرین لائن بن رہی ہے, کے سی آر بن رہی ہے, ان کا کوئی اور ایشو ہو سکتا ہے. جیسے آپ نے کہا, میں نے نہیں کہا, کیونکہ ریز ہوتے ہیں کوسچنز. بات کرنے کا مقصد یہ کہ اب کہیں کیا بیڈ آف روزز ہے, پھولوں کا بستر ہے پاکستان پہ گورنمنٹ کرنا؟ نہیں, بہت بڑا مسئلہ. اگر میں اس طرح دیکھ لوں کہ جب ہماری گورنمنٹ آئی اور کیا کیا ایشوز تھے, وہ آپ کو میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا, آپ کہیں گے بات کہیں اور چلی جائے گی, میں اس پہ بھی نہیں آتا. ایشوز آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بات اتنے سارے اکٹھے نہیں آتے. نہیں, بالکل ٹھیک بات ہے, یہ بات بھی ٹھیک ہے. شاید وہ اتنے عرصے سے ٹیکل ہی نہیں ہوئے, سیٹل ہی نہیں ہوئے, تو اس لیے وہ ایشو دوبارہ ریز ہوتے ہیں. ہر ایشو کو سیٹل ہونا ہے کسی نہ کسی ٹائم کے اوپر. آپ وہ سیٹلمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. میں اس کی آپ یہ دیکھ لیں نا کہ پہلی دفعہ پاکستان میں کووڈ آیا, پہلی دفعہ آیا نا, پہلی دفعہ پاکستان میں کوئی اکنامک ٹرموئل تو نہیں آیا. آپ نے جیسے انفلیشن کی بات کی, انفلیشن تو 1974 سے 1970 بھٹو صاحب کے دور میں سب سے زیادہ ہوئی تھی مڈل کرائسس کی وجہ سے. پھر جو فائنینشیل پورے دنیا میں کرنچ آیا تھا 2008 سے 2011 تک, آپ اس میں انفلیشن ریٹس دیکھیں تباہی پھر گئی تھی. بٹ دیکھو کچھ سیٹل تو ہونا ہے نا کہیں, کہ ہم نے کس طرف جانا ہے اس ملک کو لے کے. تو اس طرح کے ایشوز آتے رہیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح. کوئی ان یوزل بات نہیں. آپ مجھے بتا دیں کیا ان یوزل بات, آپ بتا دیں. اگر آپ نہیں, یہ جتنے آپ نے بتایا, جتنا آپ نے بتایا, آپ کو یہ بڑا ایشو ہے, آپ کو یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ ایک طرف اس طرح کے بیان پہلے نہیں آتے تھے کہ شہباز شریف باہر نہیں جانا چاہتے, نواز شریف باہر جانا چاہتے ہیں. کیا پہلے یہ نہیں آتا تھا کہ شہباز شریف واپس آنا چاہتے ہیں اور نواز شریف نہیں آنے دے رہے؟ اس کے بعد یہ نہیں آتا تھا کہ مریم اور نواز شریف جو کرتے ہیں اداروں کے ساتھ تضحیق کرتے ہیں. کل کا شہباز شریف کا بیان پڑھ لیں کہ وہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں جو اداروں کو تضحیق امیز رویہ. میں اداروں پہ آتا ہوں یار, اداروں پہ بھی ایک اور گفتگو بھی ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ بیان دیا ہے, میں اس کے اوپر آتا ہوں. زبیر صاحب کا ویو اس پہ لینا میں نے بھی. کاشف بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں تو یہ ایشوز ہیں نا, یہ آج سے تو نہیں چل رہے نا. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ. آج سے نہیں چل رہے, ہفتہ 10 دن 20 دن سے چل رہے ہیں. نئے ایشوز ہیں, ان کو اگر آپ یہ برشنگ اٹ انڈر دا کارپیٹ, آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ ایشو سیریس نہیں ہے. میرے خیال میں کون سا نیا ایشو بتائیے جو پاکستان میں پہلے نہیں آیا؟ پاکستان میں جب یہ ایشوز ہوتے ہیں, میری بات تو سن لیں, جب یہ ایشوز پاکستان میں ہوتے ہیں نا تو کسی خرابی کی خبر لے کے آتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تو آپ یہ نہ کہنا کہ پہلی دفعہ آئے ہیں. نہیں, آپ کا کس نے کہا؟ 20 دن سے اٹھے ہیں صرف. نہ آپ کی حکومت. اچھا, آپ یہ کہتے ہیں, یہ جملہ ایڈ کیا آپ نے مولانا فضل. حضور میں تو آپ کی حکومت کی بات کر رہا ہوں, میں پاکستان کی تاریخ کی بات تھوڑی کر رہا ہوں. کیا ٹی ایل پی نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں دھرنا نہیں دیا؟ آتے رہتے ہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں. کیا کبھی اتحادی حکومتیں چھوڑ کر نہیں گئے؟ اور واپس ہوتا رہتا ہے, آتے بھی ہیں, پاکستان میں ہوتا رہتا ہے. زبیر صاحب ان کو میرا خیال سمجھ نہیں آئی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پے در پہ واقعات ہو رہے ہیں, جو ریسنٹ پاسٹ میں ہو رہے ہیں, اس میں کچھ اچھائی کی خبر نظر نہیں آ رہی حکومت کے لیے. دیٹس دا لارجر آرگومنٹ. جی, پہلے تو میں یہ کلیریفائی کر دوں کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میاں نواز شریف کرجس نہیں ہے. میرا خیال ہے ہمیں ایک دوسرے کو اس طرح سے نہیں یوز کرنا چاہیے. میں نے عمران کے لیے جو بات کی تھی وہ اس تناظر میں کی تھی کہ وہ اس چیلنج کو اگر سمجھتے ہیں کہ کتنا سیریس چیلنج ہے اور اس سے ان کی پاپولیرٹی کس طرح سے اروڈ ہو رہی ہے. اور میں مہنگائی کے حوالے سے بتا دوں, علی, فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا کل کا بیان ہے 70 ایئر کی ہائیسٹ فوڈ انفلیشن ہے پچھلے 3 سال میں. یہ کوئی مذاق بات نہیں ہو رہی ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے سر, یہ تو بلکہ ہیڈ لائنز لگی ہیں آج کی کہ ان کے لیے کیا ایک یہاں سے اس ماحول سے نکلنے کا ایک طریقہ ہے. جو سٹارٹ تو بڑا اچھا ہوا ہے پاکستان کا کرکٹ کے اس سارے ایشوز کو بیک سٹیج پر پش کر سکتا ہے
کیونکہ پاکستان کے سر ایک حد تک کر سکتا ہے حضور. انڈیا سے گئے 3 دن کا یوفوریا ہوگا, چوتھے دن پیٹرول ڈلوانے جاؤں گا, معاملہ پھر سکوئر 1 پہ آ جائے گا. سو اٹ مے ہیپن فار اے ڈے, 2 days, 3 days. لیکن اگر آپ یہ سوچتے کہ ورلڈ کپ جیتنے کے بعد لوگ کہیں گے 2 سال عمران خان صاحب کو دے دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا, یہ ممکن عموماً ہوتا نہیں ہے. میں یہ کرتا, بٹ ابھی بھی دیکھیں علی کو میرا سجیشن یہ ہوگی کہ دیکھیں جو اتنے سیریس چیلنجز ہیں اس کو یہ دہرانا کہ جی یہ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. آف کورس ایم کیو ایم پہلے بھی حکومتوں سے باہر جاتی رہی ہے, لیکن اس میں آپ سیٹسفیکشن اس سے نہیں لیتے کہ چونکہ وہ باہر پہلے بھی جاتی رہی ہے اس لیے ہمیں کنسرن تو ہے نا. وائی آر یو ریپیٹنگ دس تھنگ کہ جی یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے, مہنگائی بھی پہلے ہوتی رہی ہے, 1970 میں ہوئی تھی, اور پھر اکنامک کرنچ آیا تھا 2008 میں. دوز آر ناٹ ایشوز. آپ حکومت میں آپ نے آج جو چیلنجز ہیں باوجود اس کے کہ وہ پہلے بھی چیلنجز رہے ہیں, یو ہیو ٹو ایڈریس دوز ایشوز. میں ایک اجازت دیتے ہیں, فیصل سبزواری صاحب میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں. میں ذرا اچھے بیان آنے لگ جاتے ہیں. بھائی وہ تو اپوزیشن ہے, یہ تو وہی بات ہو گئی کہ اب آپ کہیں گے جب ہم مشکل میں ہو تو چپ کر کے بیٹھ جائیں, چپ کر کے تو نہیں بیٹھیں گے. وہ بھی میں کہنا چاہ رہا ہوں کاشف کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی, سمجھا کرے اس ٹائم اینٹینے سب کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا ساڈی واری تاڈی واری بات. فیصل سبزواری صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فیصل سبزواری صاحب سینیٹر ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے. فیصل صاحب یہ کیا وجہ ہے؟ بڑی اچنبے کی بات ہے, ویسے میں اسے بلیو اگری تو نہیں کرتا, لیکن جب بھی آپ کو اس طرح کا بیان دیتے لوگ کہتے ہیں لو ضرور کسی نے کہا ہوگا. آخر کیوں آپ کو لوگ کریڈٹ دینے کو تیار نہیں کہ آپ پولیٹیکل بیان بھی دے سکتے ہیں اور کسی لمبی بڑی گورنمنٹ کے خلاف سازش کا حصہ ہی ہوں گے آپ؟ جی کاشف بھائی, میرے خیال میں ایک تو پیپلز پارٹی کے ساتھ جب ہم حکومت میں شریک ہوئے, جو ہمارا بڑا ہی برا کوئی فیصلہ تھا 2008 سے 2013 تک, اور الحمدللہ آپ یہ فیصلہ دوبارہ کریں گے, یہ بھی یاد رکھیے گا. جی میں گزارش کروں نا کہ وہ دیکھیں فیصلہ آپ کیجئے, لیکن آپ اپنے اس وقت کے زمینی حقائق کو سامنے رکھ کے کیجئے, اپنی شرائط پر کیجئے, اور پھر اس پہ سنجیدگی سے عمل درآمد کیجئے, اور نکلنا ہو تو سنجیدگی سے کیجئے. وہ بدقسمتی کے ساتھ ہم کئی دفعہ نکلے واپس آئے, تو اس کی وجہ سے ہمارے ناقدین کو کہنے کا موقع ملا. چلو اس طرح کہہ رہے ہیں, پھر اس کے آپ کا مذاق بن گیا ہے کہ متحدہ تو اٹ ڈزنٹ ہیپن فار لاجیکل ریزنز, اٹ ہیپنس فار اللاجیکل, یا کوئی ایسی ذاتی مفاد. I was trying to put it little politely کہ ناقدین کو کہنے کا موقع ملا. آپ نے جو فرمایا میرے خیال میں معنویت دونوں کی ایک ہی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو اوور آل مہنگائی ہے وہ بہرحال اس میں عالمی قیمتیں بڑی, یہ کسی کو اس سے انکار نہیں ہے, لیکن سر میں یہ بات ہم پہلے کنسیڈ کر چکے ہیں کہ مہنگائی بہت ہے, اس کا پریشر ہوگا. میں ذرا تھوڑا سیاسی بات کرنا چاہتا ہوں. یہ دوبارہ الیکشن کی بات کی گئی, خالد مقبول صدیقی صاحب نے, جی میں کہہ رہا ہوں خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا اگر عوام چاہتی ہے الیکشن ہونے چاہیے تو بالکل ہونے چاہیے. عموماً اس طرح کی باتیں پولیٹیکل پارٹیز 3 سال بعد نہیں کیا کرتی, خصوصاً جو حکومت کا حصہ ہوتی ہیں. آپ 5 سال پورے کرنا چاہتے ہیں, اپنے پروجیکٹس پورے کرنا چاہتے ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ایڈڈ پریشر ہے. حکومت کو لگ رہا ہے کہ آپ کو اگر اشارہ ہوا تو آپ اس حکومت کو چھوڑ کے چلے جائیں گے, اور سب کا خیال ہے کہ جب متحدہ اگر ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ ہم جا رہے ہیں, اس کا مطلب اشارہ ہو چکا ہے. اچھا, میں آپ کو بہت ایمانداری سے 2 باتیں بتانا چاہتا ہوں. I hope you would believe me here. پہلی بات یہ کہ ان سے سوال کیا گیا ان کی میڈیا ٹاک کے آخر میں کہ کیا ارلی الیکشن ہونے چاہیے. خالد مقبول صاحب نے کہہ دیا بھائی اگر عوام چاہتے ہیں تو ہونے چاہیے. یہ ختم ہو گئی بات. انہوں نے خود نہیں کی تھی, ان سے ایک صحافی نے سوال کیا, انہوں نے 2 الفاظ کا اضافہ کر کے اپنی میڈیا ٹاک ختم کر دی. سیکنڈلی آپ کہہ رہے ہیں اشارہ تو بہت بھرپور ہے, لیکن وہ عوام کا اور ہمارے ووٹر کا اور ہمارے کارکنان کا ہے. وی آر انڈر امینس پریشر. حکومت چھوڑنے پہ یہ پریشر کیا؟ ایگزیکٹلی نا, ہمارے ووٹر کا اور اس کا کارکن کا. اچھا مسئلہ یہ سر دوبارہ ذرا مجھے پورا جملہ پورا بتائیں, آپ کے اوپر پریشر کیا ہے؟ ہم پر ہمارے ووٹر کا اور کارکنان کے پریشر ہے, اور وہ ان کا اشارہ ہے, اور وہ ہم سے کہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں سر, یہ تو پوچھ رہا ہوں. جی میں عرض کر رہا ہوں نا, وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اس حکومت سے نکلیے. لیکن اہم سوال یہ ہے کہ حکومت سے نکل کر کیا عوام جس مشکلات کا فی الوقت شکار ہیں اس کو کوئی نیا وزیر اعظم, کوئی نئی حکومت کر کے کیا درست کر سکیں گے اگلے 6 مہینے میں؟ بعض ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا, مزید انسٹیبلٹی بڑھ جائے گی. یہ جو مہنگائی کا عفریت ہے, یہ جو جن ہے بے قابو, یہ مزید بڑھے گا. منافع خوری, ذخیرہ اندوزی, اسٹاک مارکیٹ کریش کرنا, ڈالر کا باہر جانا, یہ سر. لیکن فیصل صاحب آپ بھی جانتے ہیں, میرا آخری سوال, میری بات سنیے گا سر. ابھی آپ جو بیان دے رہے ہیں کہ ہم پہ بہت پریشر ہے, حکومت چھوڑ دو, لیکن
اور آپ نے اس کو کوالیفائی کر دیا. اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے کہ ابھی ہم پریشر ڈال رہے ہیں, ہمیں چھوڑنے کا نہیں مسئلہ کہا گیا, جب کہیں گے تو چھوڑ ہی دیں گے. دیکھیے کاشف بھائی, پریشر بیسک ٹرانسلیشن تو اس کی یہی بنتی ہے نا جی. میں عرض کروں نا, پریشر ڈال کے سیاسی جماعتیں کیا کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں ایک دو وزیر بڑھا دو. یا تو وزیر اعظم صاحب بجٹ سے پہلے اور بجٹ کے فوراً بعد ایم کیو ایم کو وفاقی کابینہ میں اور سلاٹ دینا چاہ رہے تھے, ایم کیو ایم نے منع کر دیا. اور کیا کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں فلاں جگہ کے اوپر ہمارے ایم این ایز کو اور ہمارے علاقوں کو فنڈ دے دو. ہم وہ بھی مطالبہ نہیں کر رہے. اٹ از ناٹ پریشر, آؤٹ آف سنسیریٹی وزیر اعظم صاحب کو یہ مشورہ بارہا دیا سندھ کے شہری علاقوں کے حوالے سے اور بحیثیت مجبوری پورے ملک کے حوالے سے. اور آج بھی یہی گزارش ہے کہ جناب جو چیزیں انکنٹرولبل ہیں, ہم سمجھتے ہیں عالمی سطح کے اوپر پیٹرول بڑھ رہا ہے, بالکل ہم سمجھتے ہیں, لیکن جہاں مینجمنٹ کے مسائل ہیں, جو آٹے کا مسئلہ ہے, جو شکر کا مسئلہ ہے, جو لوکل مارکیٹ کمیٹیز کا ہے, پروونشل گورنمنٹس کا ہے, اس کو ریزالو کرنا کسی نے باہر سے آ کے نہیں کرنا, یہ حکومت کا کام ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, لیکن آپ مشورہ یہ نہیں دے رہے کہ ان مسائل کو, جو گورننس کے مسائل ہیں, حل کریں. آپ یہ کہہ رہے ہیں جناب حکومت چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے. بہت شکریہ. بریک لیتے ہیں, میں بریک لینی ہے, ایک بڑی بریک لینی ہے, بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سو آپ ٹرانسلیٹ کریں جو فیصل سبزواری صاحب نے کہا, وہ آپ کو چتاونی دے رہے ہیں. یہ چتاونی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک نہیں ہے. جو دو انہوں نے بڑے میجر ایشوز بتائے جو ان کے کارکن کہہ رہے ہیں, مجھے آپ وہ نہ بتائیں جو انہوں نے کہا ہے, جو انہوں نے نہیں کہا مجھے وہ بتائیں کہ وہ آپ کو بتا کیا رہے ہیں. بھائی میں تو ان کی وہ بات لوں گا جو انہوں نے آپ سے کی ہے. آپ نے ان سے 2 دفعہ سوال پوچھا کہ آپ کلیئرٹی سے پوچھا, آپ نے ان کی بات ساری سائڈ پہ کی اور آپ نے بتایا کہ ریزن کیا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ہمارا کارکن کہتا ہے کیا ہے, ہمارا کارکن کہتا ہے کہ جو گورننس کے ایشو ٹھیک ہونے چاہیے. تو جو سندھ ہے اور کراچی جو جہاں اور حیدرآباد اور اربن سٹیز کی جماعت ہے, جو شکر کا ریٹ ہے اور جو آٹے کا ریٹ ہے, وہ تو فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں دینا, نہ فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے. بہت سمپل سی بات ہے. اگر ان کو گورننس کے ایشو ہے, وہ ہم سے یہ ایکسپیکٹ مطلب ہے کہ سر ایشو گورننس کا نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, میں یہی تو بات کروں, میں بھی آج میری باتوں کو نا سیدھے لے رہے ہیں. میں سمپل سا آپ کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایشوز رہے ہیں تو آپ سوال اٹھا رہے ہیں نا, کہ مطلب جب بھی اس طرح کا ایشو ہوا تو جماعتیں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. جب بھی اس طرح کا ایشو ہوا, جو ہمارا جو تعلقات کے جو کہتے ہیں کہ 1 پیج ہے, یہ کوئی کہتا ہے ہماری سے لڑائی چل رہی ہے فلاں آٹم کا, جب بھی ایشوز ہوتا ہے اس طرح کے بیانات آنے لگ جاتے ہیں. دھمکی آ رہی پہلی فیز. آپ اس کو دھمکی نہ کہیں, آپ اس کو دھمکی نہ کہیں, بیچارے اچھے لوگ ہیں, دھمکی شمکی نہیں دیتے ایم کیو ایم. وہ آپ پرانی ایم کیو ایم کی بات نہیں, وہ پرانی نہیں دیتی تھی, پرانی تو کر دیتی تھی, کر کے دکھاتی تھی. پرانی ایم کیو ایم دھمکی نہیں دیتی تھی بھائی جان, وہ دھمکی وہ قید کرنے کے بعد ہونا رام ہے, کر کے دکھاتی تھی. تو اس لیے آپ زبیر صاحب کوئکلی, اس کے بعد میں نے ذرا دوسرے ٹاپک پہ جانا ہے. آپ کا جو شہباز صاحب کا بیان ہے, صرف یہ وارن کر دوں کہ جو ایم کیو ایم کا آپ کا سوال بار بار وہ تھا نا, اور جو بات انہوں نے نہیں کی جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کس کے اشارے پر کرتے ہیں, ظاہر ہے ان کو اشارے ملتے ہیں ہمیشہ سے. 30 سال کی تاریخ ہے ایم کیو ایم کی کہ وہ فیصلے اپنے نہیں کرتے, ان کو کہا جاتا ہے تو اس کے بیسس پر وہ فیصلے کرتے ہیں. اگر وہ ان کے پیچھے نہیں کھڑے ہوئے ہوں گے اور ان کے لیے کوئی مقصد نہیں سمجھ آئے گا, تو اگر وہ خود سے فیصلہ کریں گے نا علی, تو آپ کی حکومت دھڑام سے گر جائے گی. نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, کیا ایم کیو ایم چھوڑ کے چلی گئی تھی؟ ہاں میں بتا دیتا ہوں, 2013 فرسٹ ایئر تھا جب سے ایم کیو ایم بنی ہے نا, اس وقت فرسٹ ٹائم تھا 2013 کے الیکشن کے بعد ہم نے اصولی فیصلہ کیا تھا کہ وی ول ناٹ آفر ایم کیو ایم ٹو جوائن دا کیبنٹ. دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم. Part of the government or not? I'm not asking is a part of the cabinet or not. Are they sitting on the official benches or not? Treasury benches پہ بیٹھے تھے اس نے. They were sitting on the opposition. یار این کیو ایم کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ opposition میں یا simple as that. یار دیکھیں کیسے بھائی چیزیں اس طرح نہیں ہے. زبیر بھائی ادھر بیٹھ کے اشاروں کی بات کرتے ہیں, لوگ ان سے اشارے ایسوسیٹ کرتے رہے. ٹھیک ہے, خدا را دیکھیں چیزیں کریکشن کی طرف جانی چاہیے. آپ جو گھما پھرا کے باتیں کرتے ہیں نا, اسٹریٹ بات کرنی چاہیے. اب اشارے زبیر بھائی سے کوئی زیادہ جانتا ہے کہ لڈو کیسے کھیلنی, لڈو کیسے کھانے ہیں, ملنا کیسے ہے, کیا کیا کرنا ہے. نون لیگ سے زیادہ یہ پاکستان میں کوئی نہیں جانتا کہ کس طرح تعلقات پیدا کیے جاتے ہیں, کس طرح تعلقات بگاڑے جاتے ہیں. اچھا گڈ کاپ کون ہے, بیڈ کاپ کون ہے, کب کس کی ہڈی خراب ہوگی, کب کس کی ریڑھ کی ہڈی خراب ہوگی, کب کسی کو کورونا ہوگا, کب کسی کو ڈینگی ہوگا. ان سے اچھا کوئی نہیں جانتا. پلیٹلیٹس اوپر کب جائیں گے, پلیٹلیٹس نیچے کب جائیں گے, کن بیسس پہ جائیں گے, کون گناہ کرے گا. ایک سیکنڈ زبیر صاحب, اس کو مکا لینے دیں. یہ تو بات سمپل سی ہے نا. جی زبیر صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں علی کے حساب سے پاکستان میں پنڈی کوئی شہر ہی نہیں ہے. تو اگر آپ
ہم آپ کو نہیں کاشف ایک جملہ، جب ہم آپ کو ریلائز کراتے تھے آپ کہتے تھے نہیں، اب وہ آپ کو ریلائز کرا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں. سیکھتا کوئی نہیں. کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ بات نہیں کرتے بھائی. میں جتنی اسٹریٹ کر رہا ہوں کوئی کرتا ہی نہیں ہے. ادھر ادھر گھما کے پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی باتیں کیا کر رہے ہیں آپ. سر اب میری بات سنیں، ایک وقت تھا آپ بھی بڑے گھمایا کرتے تھے، ابھی آپ کا گھمانے کا وقت ہوا چاہتا ہے زبیر صاحب. ایک سیکنڈ بات گھمانے کا حضور وقت ہوا چاہتا ہے. ایک ساؤنڈ سنانے لگا ہوں آپ کو شہباز شریف صاحب کی. آپ ہیں ترجمان مریم نواز شریف اور نواز شریف صاحب. مجھے سمجھائیں شہباز صاحب کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. چلائیں. فیصل آباد کے اسٹیج کے اوپر پاک فوج کا جو حساس ادارہ ہے اس کے سربراہ کو ہٹانے کے لیے نعرے بھی لگاتے رہے. کیا یہ مسلم لیگ نواز کی بھی پالیسی ہے حساس ادارے کو سربراہ کو ہٹانے کے لیے؟ فیصل آباد میں جس کی آپ نے بات کی ہے، وہ نعرے جس نے لگائے اس کا ہماری پارٹی اس کا کوئی تعلق نہیں. نہ وہ ہماری پارٹی کا کارکن ہے، نہ وہ ہماری پارٹی کا عہدیدار ہے. یہ میں بلا خوف تردید یہ آج بات کہنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان کے جو سربراہوں کے خلاف عوامی جلسوں میں نعرے لگانا نہ صرف قومی مفاد کے خلاف ہے بلکہ اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے. جی زبیر صاحب. بابر اعظم کی اننگز کا نا ذرا ڈیٹیل میں ذکر کریں. جی کیا کہہ رہے تھے زبیر بھائی تھوڑی دیر پہلے؟ میں نے کہا تھا بات گھمانے کا وقت ہوا چاہتا ہے. سر روزہ ٹوٹنے کا وقت ہوا میں وہ جو اس کی کور ڈرائیو ہوتی نا کھڑے ہوئے، آئی تھنک تھوڑا سا میرا خیال ہے ہمیں سر ایک بال اس نے ویل لیفٹ بھی کی تھی، آپ کو یاد نہیں ہے؟ ویل لیفٹ بھی کی تھی، وہ بھی وقت ہوا چاہتا ہے. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، پہلی بات تو یہ ہے کہ آن اے ویری سیریس نوٹ دیر از اے ڈفرنس بٹوین ادارے اینڈ انڈیویجولس. فیصل آباد کے جلسے میں وہ جو سوال بھی پوچھا گیا تھا وہ سوال بھی سر حضور ایک سیکنڈ رک جائیں. شہباز صاحب فرماتے ہیں افواج پاکستان کے اداروں کے سربراہوں کے خلاف نعرے لگانا. انہوں نے افراد کی بات کی ہے، صرف ادارے کا ذکر نہیں کیا. سو برائے مہربانی اپنی لیڈر کو، پارٹی کے صدر نے فیصلہ کر دیا ہے. پہلے میں جواب تو دے دوں نا پھر آپ اس سے. سر آپ کون ہیں؟ وہ پارٹی کا صدر بول چکا ہے. میں تو آپ ترجمان سے پوچھ رہا ہوں، آپ اپنی لیڈر کو کب بتائیں گے جن کی آپ ترجمانی کرتے ہیں کہ شہباز صاحب نے پابندی لگا دی اس طرح کے بیانات پر؟ پہلے آپ بولتے رہے. اگر میں اب اجازت ہے میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے، اپنی پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، مریم نواز کے پوائنٹ آف ویو سے، نواز شریف کے پوائنٹ آف ویو سے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں اداروں میں اور انڈیویجولس میں. اچھا ایک بات سمجھائیں، یہ بیان سن کے آپ کو لگا شہباز صاحب نہیں کرتے؟ پہلے میری بات نہیں سر آپ غلط طرف جا رہے ہیں نا. اب آپ بھی گھمانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے اگر علی کو نہیں گھمانے دیا میں آپ کو گھمانے دوں گا. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کرتے ہیں، شہباز صاحب نہیں کرتے. نہیں میں نے یہ پہلے میری بات آپ نے جواب بیچ میں سنا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز صاحب جو بات کر رہے تھے اور جو مریم نواز بات کرتی ہیں وہ بالکل سیم ہے کہ اداروں کو نہیں ہے. پہلے سن تو لے یار پلیز، گیو می 15 سیکنڈز پھر آپ بالکل سوال پوچھنا. پہلی بات تو یہ اصولی طور پر اداروں کو کبھی ٹارگٹ نہیں کرتے، انڈیویجولز کو کرتے ہیں. اب آتے ہیں اصل ایشو کی طرف. آپ کہہ رہے ہیں شہباز صاحب نے کہا اداروں کے سربراہوں کے خلاف بھی غلط ہے، تو شہباز صاحب غلط کہہ رہے ہیں؟ سربراہوں کے خلاف جو جنرلی بات میں نے آپ سے صرف اتنا پوچھا کیا شہباز شریف صاحب غلط کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اگر کسی نے اپنی حدود، چاہے وہ گورنر اسٹیٹ بینک ہو جو بیٹھ کے لندن میں بیانات دے رہے تھے، وہ اپنی حدود سے باہر نکل کے کھیل دیتے. اننگز کے آپ کریز کے اندر. شہباز صاحب نے یہ نہیں کہا کہ حدود کے اندر ہوں، باؤنڈری کے باہر پکڑیں، کیچ اندر پکڑیں. انہوں نے کہا غلط ہے. میں پوچھ رہا ہوں کیا شہباز شریف غلط ہے یا نواز شریف غلط ہیں آپ کے خیال میں؟ میں دوبارہ دہراؤں گا کہ انڈیویجولز کو اب دیکھیں پلیز، مجھے لیٹ می سے آپ نے سر نہیں، آپ سوال کا جواب دیں گے سر، آپ اپنی مرضی کے بیانات تھوڑی دیں گے، پریس ریلیز تھوڑی سننے آئے ہیں. تو مریم نواز کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اور اس کو مجھے ڈیپینڈ کرنا ہے، اور لیٹ می ڈیپینڈ اٹ لائک دیٹ. اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب غلط کہہ رہے ہیں، مریم اور میاں نواز شریف صاحب نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف کا ہماری پارٹی میں کوئی رول ہے، جو مریم کہیں گے میں اسے ڈیفینڈ کروں. یہ کہا میں نے یہ کہا کہ اگر کوئی انڈیویجول کسی بھی ادارے الیکشن کمیشن ہو، گورنر اسٹیٹ بینک ہو یا اس کا تعلق کسی بھی ادارے سے ہو، اگر وہ اپنے باؤنڈریز سے باہر نکلتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں آپ شہباز صاحب کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے. شہباز صاحب کو ڈیفینڈ
نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میری پارٹی میں تو مریم کا ترجمان ہوں, مریم یہ کہتی ہے. بیک ٹو دا مین پوائنٹ جو ہم بابر اعظم کی جہاں سے میں نے بات کی اس پر اگر ہم واپس آ جائیں تو وہ اس کو بھی لوگ سننا چاہتے ہیں کہ میرے کیا ویو ہے. دیکھیں سر زبیر بھائی, یار میں سوچ رہا ہوں بابر اعظم پاکستان ٹیم میں شہباز شریف کون ہے, پاکستان ٹیم میں نواز شریف کون ہے, شہباز شریف کون ہے. ٹرمنالوجی سے بات ہو رہی تو ریلو کٹے کی بات کر. مجھے لگتا ہے کہ وہ شعیب ملک, مجھے نواز شریف زیادہ لگ رہا ہے, کبھی باہر ہو جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے, پھر باہر ہو جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے. سر وہ ہوتا ہے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں جو سیاست میں کرکٹ میں ٹرمنالوجی ہوتی ہے کہ ایک بندے کو رکھا گیا ہوتا ہے کہ کبھی تو نے اوپن کر لینا ہے, کبھی تو مڈل میں آ جائیں, کبھی تو نائٹ واچ مین آ جائیں, کبھی تو پانی دینے والا بن جائیں. تو اس کو کرکٹ کی اصطلاحات میں خان صاحب ریلو کٹا کہتے ہیں. اب سیاست میں کون ہے ان کی جماعت میں, آئی ڈونٹ نو, جس کو یہ ڈیفینڈ نہیں کر رہے. نہیں خان صاحب اور آپ لوگ جو بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہر بندے کا جس طرح ہم آپ بابر اعظم کی بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے, کرکٹ کی اصطلاح میں عمران بات کرتے ہیں نا, تو اوپنر کا اپنا رول ہوتا ہے اور فاسٹ بالر کا اپنا رول ہوتا ہے. اب یہ تو نہیں کہتے یار سر اوپنر, ایک سیکنڈ, اوپنر ہو یا فاسٹ بالر ہو, کھیلتے دونوں اپنی ٹیم کے لیے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک فاسٹ بالر کہہ رہا ہے کہ یار میں پھنسا ہوا, میں نے یہ کرنا, اوپنر کہتا ہے نہیں یہ نہیں, تم غلط کھیل رہے ہو, تم نے بولنگ نہیں کرنی ہے, تم نے یہاں پہ فاسٹ بولنگ نہیں کرنی, اسپن کرنی ہے. یہاں پہ یہ رولا پڑا ہوا ہے آپ کا, آپ کا فاسٹ بالر فاسٹ بولنگ کرنا چاہتا ہے, ٹیم کا کپتان آ کے کہتا ہے فاسٹ بالنگ نہیں کرنی. اب بریک کرو, بال کو لیگ بریک چاہیے میرے کو یہاں پہ. بھائی جان وہ بندہ بال اٹھا کے بھاگ جاتا ہے. اب بریک لے لو, سیکنڈ بریک لے لو, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. زبیر صاحب ایک اور چیز سناتا ہوں آپ کو, یہ اب جاوید لطیف صاحب کا بھی آپ ترجمان ہے کیونکہ میاں صاحب کے بھی, تو ذرا جواب تو دے دیں اس چیز کا. جو پاکستان موجودہ بحرانی کیفیت سے دوچار ہے, اس میں پاکستان کے اندر جو بااثر لوگ ہیں یا پاکستان کے باہر جو بااثر لوگ ہیں, جو پاکستان کے خیر خواہ ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے علاوہ اتنا کوئی موجودہ رجیم میں تجربہ کار نہیں ہے جو اس بھمر سے پاکستان کو نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہو. تو رابطے تو ہیں, بلکہ تیز ہو گئے ہیں. رابطے ہیں زبیر صاحب. ایک بات, پہلی بات تو بالکل صحیح بات کی ہے کہ اس وقت اگر پاکستان میں کوئی لیڈر اس سیریس سچویشن سے باہر نکلوا سکتا ہے تو وہ نواز شریف کا تجربہ, ان کا ایکسپیرینس اور وہ تمام قابلیت ہے جو پریزنٹ رولرز میں نہیں ہے. تو ایک تو بالکل بات صحیح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وی آر کنسرنڈ اباؤٹ اٹ, اینڈ پیپل, جو جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ جو پاکستان کا درد رکھتے ہیں ان کو کنسرن ہے کہ یہ ملک اس طرح سے آگے نہیں چل سکتا. میں نے کچھ اور پوچھا, میں کہہ رہا ہوں کہ کیا رابطے ہیں, ملاقاتیں ہو رہی ہیں لندن میں؟ جی رابطے ہیں, بالکل ظاہر بات ہے, کیوں نہیں رابطے ہوں گے. کس کے ساتھ؟ کوئی ان سے تو نہیں مل رہے کہ جو پاکستان کے خلاف اللہ نہ کرے کوئی کچھ کرنے کے لیے, لیکن رابطے ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے جو بھی سمجھتا ہے کہ پاکستان میں جو مشکلات ہیں. چلے میں ذرا سوال کو تھوڑا اور پرسائز کر لیتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ میرے رابطہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محمد زبیر سے ان کا رابطہ ہو یا کسی اور سے رابطہ ہو. جب رابطے کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ سمجھ جاتے ہیں. ہاں آج کل ویسے تو آپ کہہ رہے رابطے ہیں؟ جی جی بالکل رابطے ہیں. کیا بات چیت ہو رہی ہے پاکستان کے تناظر میں؟ جیسے میں اور آپ بات کرتے ہیں, ہمیں کنسرن ہے, ہم بیٹھتے ہیں تو ہم پاکستان کے حوالے سے بات. ایک شخص جو نااہل ہے, پاکستان سے باہر ہے, الیکٹ نہیں ہو سکتا, وزیر اعظم نہیں ہو سکتا, اس سے کیا بات ہو سکتی ہے پاکستان کے تناظر؟ He is the most relevant person in the country. Yeah, but he can't do anything right now. پاکستان میں ابھی کنٹونمنٹ بورڈ کے جو الیکشن ہوئے تھے, یا بائی الیکشن میں سب سے زیادہ سیٹیں جس پارٹی نے جیتی تھی وہ میاں نواز شریف کے نام پر جیتی گئی تھی. تو آپ اس کو ایکسپٹ کریں یا نہ کریں, اس سے کیا فرق پڑتا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ when you talk to some politics is about Mian Nawaz Sharif lives in the heart of the people of Pakistan and by far he is the most popular leader. Repeatedly باوجود اس کے کہ تمام حربے استعمال کر لیے گئے ہیں, ان کو ڈسکوالیفائی بھی کر دیا گیا, کورٹ سے کنوکشن بھی کر دی گئی, سب کچھ کر دیا گیا, but he remains the most relevant. Thousands of miles دور بیٹھے ہوئے اور سب سے بڑے کھلاڑی ہیں. سب سے بڑے کھلاڑی اس لیے ہیں کہ انہوں نے کچھ تو 40 سال ہو چکے ہیں سیاست. کھلاڑی تو خیر ہے. میں یہ اب تھوڑا سا اس کے اوپر میاں صاحب کی تعریفیں تو اپنی جگہ ظاہر آپ کرنی چاہیے, آپ کی پارٹی کے لیڈر ہیں, لیکن رابطوں میں بات کیا ہو رہی ہے؟ کیا ان سے مشورے لیے جا رہے ہیں کہ اکانومی کو ریوائیو کیسے کرنا ہے, یا کیا مشورہ, کیا بات کی جا رہی ہے ان سے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ سے اکانومی, اگر آپ سے قیمتیں مثال کے طور پر کم نہیں ہوتی تو ہم چھوڑ دیں, ہمیں موقع دیتے ہیں. ہم موقع دینے پہ بات. اچھا زبیر صاحب, موقع دینے پہ بات ہو رہی ہے. جب میاں نواز شریف زبیر صاحب موقع دینے پہ بات ہو رہی ہے,
बात क्या, गुफ्तगू क्या हो रही है? मौका देने पे गुफ्तगू हो रही है कि किस तरह मौका मिलना चाहिए आपको, या आपको लाना चाहिए? नहीं, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ना, बाय द वे, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, मेरा ख्याल है मैं तो एक नॉर्मल राब्तों की बात कर रहा हूँ, मैं वो नहीं कि अच्छा आप वो रबड़ी वाले के राब्ते की बात कर रहे होंगे। अच्छा मैं किसी और तरफ ले गया इसको। हम चाहते हैं कि इमरान समोसे वाला रबड़ी वाला वही राब्ते है ना, इकोनॉमी पैसे आ गए तो ये बता रहे हैं कि हमने 99 में अकाउंट क्यों फ्रीज किए थे, कारगिल पे हमारा क्या स्टैंड था, वो ये बता रहे हैं कि हमारे प्लेटलेट्स क्यों नीचे चले गए थे। मैं आपको बात बताऊं, पॉलिटिकली जुबैर साहब ने एक बात कर भी दी है, कह रहे हैं हाँ राब्ते हो रहे हैं, और फिर उसको डिनाई भी कर दिया ताकि समझने वाले समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं, और प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी अपनी जगह रहेगी। क्लोजिंग आर्गुमेंट, एक बयान होने सुभाष, एक सेकंड आखिरी जुमला बोलें जी। वो पूछा था ना, तो मैं वो उस वक्त ये शायद आप इशारा किसी तरफ कर रहे थे जो जनरली पाकिस्तान में, बिल्कुल ऐसी बात नहीं, हमारी कुव्वत अवाम है और अवाम। अच्छा तो अवाम राब्ता कर रहे हैं। सो इस टाइम मियां साहब एक कॉल लाइन, एक फोन लाइन पे बैठे हुए हैं, आपने नंबर ट्विटर पे डाला हुआ है, पाकिस्तान से जो दिल करता है वो मियां साहब से बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? ये तो नहीं मैंने कहा ट्विटर पर डाला हुआ है, बट अवाम इज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, और अवाम ही कुव्वत से हम आएंगे, और किसी कुव्वत से नहीं आएंगे। कहां से चले थे, कहां पहुंचे, पूरी सियासी डिक्शनरी चाहिए आपका ये बयान डिसाइफर करने के लिए। कुछ कहते हैं फिर पीछे भी हट जाता है। जनाब आखिरी लास्ट कमेंट, ये है नून लीग की पॉलिटिक्स, दिस इज द समराइज करना चाहते हैं नून लीग की पॉलिटिक्स, ये जो जुबैर भाई ने डिफाइन कर दी है। राब्ते हैं किसके साथ हैं? आप जो समझ रहे थे उस पैराए के अंदर अवाम से राब्ते हैं। क्या आप चेंज की बात कर रहे हैं? नहीं, हम उधर नॉर्मल बातें ये है नून लीग की पॉलिटिक्स, दिस इज ऑल। मुनाफकत से भरी हुई पॉलिटिक्स। अभी आप समझ, तो आप बेचारे अभी घर डिप्रेशन में जाते हैं। वो कह रहे हैं मैं अगर सारा कुछ बता दूं तो आप डिप्रेशन में कर जाएंगे। दैट्स वेरी गुड, हम जाना चाहते हैं, हम आपको निकालना चाहते हैं डिप्रेशन से। हम तो उन लोगों में से, हम तो कहते हैं खेलते हैं, आप ना खेलते हैं, फिर पीछे हो जाते हैं, एक फास्ट बॉलिंग करता है, कीपर पीछे से भाग जाता है। आप लोगों की कुछ सियासत की समझ तो आए ना आपके पास। कभी आप किसी को फास्ट बॉलर लगाते हैं, अगले दिन उसे टीम से निकाल देते हैं, किसी को ओपनर लाते हैं, अगले दिन उसे टीम से निकाल देते हैं। कभी कोई किसी पे कर रहा होता है बात, कोई किसी पे तनकीद कर रहा होता है क्या पॉलिटिक्स? बता तो दें, यही पॉलिटिक्स है। गुफ्तगू आपने सुनी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।